मैसेज किया इतना शौक से आती हैं तो पूछ लेना भी। जी आना ज़रूरी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है, ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है तो आप देख लीजिए कि ये जो सवाल ये पैदा होता है, कहते हैं कि भई ये जो लाम जारा है, जब ये मुज़हर का मतलब क्या होता है, जब इसमें ज़ाहिर पर दाखिल होता है, तो ये मकसूर क्यों होता है? एक सवाल, ठीक है जी? जी। कि भई ये देखो ना कि लामे जारा बर वक़्त दुखूल ऊ का दाखिल होना बर मुज़हर पर चेरा मकसूर में शब्द ये मकसूर क्यों होता है? तो उसका जवाब ये देते हैं बराए मुवाफ़क़त अमल खुद, कि भई अपने अमल की मुवाफ़क़त की वजह से। क्यों? कि उसका अमल क्या है? जर देना है, तो वहाँ पर क्योंकि उसका अमल खुद जर देना है, तो इस वजह से इसको भी हम मकसूर करेंगे, यानी कसरा देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? कसरा उसके देंगे। बाद फिर हाँ, ये तो यहाँ पर बात समझ में आ गई ना? ये तो समझ ये गया, समझ समझ में आ गया। गई ना? अच्छा जी। हाँ जी, फिर समझ गया, सवाल ये बिल्कुल, समझ अब फिर ये सवाल पैदा होता है कि जहाँ पर लामे जारा मुज़मर पर दाखिल हो, जैसे लहू, लका, लना, यहाँ पर मफ्तू क्यों होता है? जी, ठीक है जी। तो उसका जी, जवाब ये देते हैं कि चूंकि ये जो हरूफ है ना, ये सारे के सारे मबनी हैं। हरूफ मबनी सारे के है। सारे क्या मबनी हैं, और इनका जी, जो एराब है ना, ये इनका जो एराब है ये असल में मुफरद हैं, और इनका एराब जो है वो मबनी, क्योंकि ये जो मबनी है ना, ये मबनी पर सुकून है, यानी इन पर साकिन का आना वाजिब है। लेकिन चूंकि ये शुरू में आते हैं, और शुरू में इब्तिदा बिस्सुकून जो है ना वो लाजिम आएगा, जो कि इसके मतलब ये कि मना है। इब्तिदा बिस्सुकून लाजिम आने का मतलब क्या होता है कि भाई सुकून के साथ आप नहीं पढ़ सकते, यानी साकिन कलमा हो तो उसका आप तलफ़ुज़ नहीं कर सकते। तो जब जो है ना इसको हम हरकत नहीं कर सकते, तो फिर क्या हुआ, हमने इनको फ़तह इसलिए दी कि ये जो फ़तह है ना, ये अख़फ़ुल हरकत है। सुकून तो सबसे ज़्यादा खफीफ है ना सुकून, फिर ये जो फ़तह है ना, ये अख़फ़ुल हरकत है, मतलब ये है कि ये सुकून का भाई है, सुकून की बहन है ये। फ़तह जो ये सुकून की क्या है? बहन है। तो जब ये फ़तह जो है ना ये सुकून की बहन है ख़िफ़त में, इसलिए ये जो लाम जो है इस पर हम फ़तह देते हैं। इस वजह से इसको क्या किया जाता है? फ़तह पढ़ी जाती है। कहते हैं कि जिस तरह मुहक्किक लाहौरी ने फरमाया फ़ी हाशिया तफ़सीर बैज़ावी, यानी मुहक्किक लाहौरी ने जो हाशिया लिखा है तफ़सीर बैज़ावी में, वो है अल्लामा मुल्ला अब्दुल हकीम। इनको मुहक्किक लाहौरी कहा जाता है। ठीक है जी। इन्होंने हाशिया लिखा था तफ़सीर बैज़ावी का, वहाँ पर उन्होंने इस बात को ज़िक्र किया है। जी सुफ़ियान साहब। नहीं वैसे तो गलती से क्लिक हो गया। अच्छा, फिर सवाल ये पैदा होता है कि भई ये लाम जारा है, तो इसकी जो है ना, ये लाम जारा बा लाम ताकीद, लाम जारा बा लाम ताकीद, यानी ये जो है लाम जारा जो है ना, ये ताकीद का भी जो है ना क्या है कि लाम आता है। ताकीद का लाम क्या आता है? मतलब ये कि ये ज़मीर पर जो लाम जारा होता है, ये उसके साथ मुत्तसिल होता है, और जो ज़मीर है ना, सॉरी, जो लाम जारा है वो भी मफ्तू होता है, लाम ताकीद का भी जारा, वो जो लाम ताकीद का भी लाम मफ्तू होता है, दोनों ज़मीरों पर दाखिल होते हैं, दोनों ज़मीरों पर दाखिल होते हैं, दोनों जो है ना क्या है कि मफ्तू भी होते हैं। तो अब सवाल ये है कि भई हमें इसकी पहचान कैसे हासिल होगी? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कि वो भी मफ्तू, ये भी मफ्तू, तो अब जी जी। हमें जो है ना इसकी किस तरह जो है ना हमें पहचान होगी? तो उन्होंने कहा कि ये जो लाम जारा है ना, लाम जारा, ये ज़मीर मुत्तसिल पर दाखिल होगा। जो है क्या कहते हैं इसको, लाम ताकीद का जो लाम है, ये हमेशा ज़मीर मुनफ़सिल पर दाखिल होगा। जिस तरह देखो लहू, लहू में जो लाम है ना, ये लाम जारा है, और लाहुआ में जो लाम है, ये लाम क्या है? ये ताकीद का है। तो कहते हैं कि देखो कि यहाँ पर अब जो है ना इम्तियाज़ हासिल हो गया। ठीक हो गया जी। फिर सवाल ये पैदा होता है कि भई इस्म के साथ जब इस्म ज़ाहिर पर दाखिल हो, तो उसको जर क्यों देते हैं? भई वो उसके साथ जर क्यों जो है ना आपने उसका ख़ासा किया है? तो उसने क्या जवाब ये दिया कि चूँकि
جر جو ہے نا اضافت کا خاصہ ہے، اضافت کا کیا ہے، جر جو ہے نا کیا ہے کہ اضافت کا خاصہ ہے، اور اسم کا خاصہ کیا ہے اضافت، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو جر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ہاں جی، ہاں جی، سمجھ گئے۔ تو یہ یہاں تک جو بات تھی، اب جو ہے نا وہ میں نے آپ کو سمجھا دی، جو آپ کا مقصد تھا، جو آپ کو جو ہے نا تھوڑی بہت الجھن تھی، وہ جو آپ کو سمجھ۔ ڈسکنیکٹ ہوگا سر، جو لہم کا جو ہے اس کا آپ نے بتایا ہوگا، اس کا کیا ہاں بتایا سر؟ لہو، یہ جو لام تاکید کا ہے نا، یہ ہمیشہ ہاں، داخل ہوتا ہے ضمیر منفصل پر۔ ضمیر منفصل پر، ہاں ٹھیک ہے۔ جیسے دیکھو ہوا لہوا، ہما لہما، ٹھیک ہے نا، لیکن چونکہ یہاں پر جو ہما ضمیر ہے، ہم ضمیر ہے، اور اسی طریقے سے ہوا ہما ہننا، یہ یہاں پر ان کا التباس لازم آ رہا ہے، ہاں یہاں جی، پر جو ہے کہ ان کا التباس اگرچہ لازم آ رہا ہے، لیکن وہ سیاق و سباق سے پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ سیاق و سباق سے پتہ چل۔ اگر لعنت ہو تو اس کا کیا مطلب ہوگا، لعنت کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پر لام تاکید کا ہے، لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ وہ لام ضمیر تاکید، متصل ہے۔ وہ تو ہاں کلیئر ہو جائے گا۔ ہاں التباس پہلے 6 میں آئے گا نا۔ پہلے 2 میں آئے گا، بس پہلے 4 میں ہما تسنیہ ہم، میں، جمع میں۔ ہاں تسنیہ میں اور جمع میں، تسنیہ مذکر غائب میں، جمع مذکر غائب میں، تسنیہ مؤنث ہاں، غائب میں ہما اور اور جمع ہم، مؤنث غائب میں۔ ہما اور ہم میں آئے گا نا، ہاں اور ہما ہما اور ہم، ہننا، ہما ہم، ہما ہما ہن میں آئے گا، ہاں، ان میں آئے گا، 4 میں آئے گا۔ 4 میں آئے گا، اور وہ بھی سیاق و سباق سے پتہ چل جائے گا۔ جی ٹھیک السلام ہے۔ علیکم، عمر افتخار صاحب ہمارے آئے ہیں جی، السلام علیکم عمر افتخار صاحب۔ عمر افتخار صاحب ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے جو بات بیان کی جا رہی ہے؟ ہاں جی چلے بڑھترین ماشاء آئی۔ اللہ۔ اب ہم ذرا آتے ہیں، اب اپنی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ میرے خیال میں کہ لطیف نواز صاحب بھی مصروف ہیں شاید، ہے نا؟ آئیڈیا نہیں ہے تھا تم کا؟ اچھا، اب ذرا بات یہ ہے کہ بھئی یہ جو ضمیر ہے نا، ضمیر کون سے صیغوں میں ضمیر جو ہے نا وہ واجب الاستتار ہوتی ہے، اور کون سی صیغوں میں ضمیر جائز الاستتار ہوتی ہے؟ تو آپ یاد رکھیں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ضمیر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ضمیر مستتر، دوسری ضمیر بارز۔ پھر مستتر بارش، کی 2 قسمیں ہیں، واجب الاستتار، جائز الاستتار۔ پہلے ہم جائز الاستتار کی بات کرتے ہیں۔ تو جائز الاستتار ضمیر جو ہے نا وہ، اس کا مطلب کیا ہوا کہ بھئی ضمیر کا مستتر ہونا جائز ہے، یعنی کبھی مستتر نہیں بھی ہوتی، ٹھیک ہے نا جی۔ مستتر نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضمیر ظاہر ہو جائے گی، بلکہ اس کی جگہ پھر اس میں ظاہر آئے گا۔ تو اب 4 صیغے ایسے ہیں کہ جہاں پر ضمیر مستتر ہوتی ہے، لیکن کون سی مستتر ہوتی ہے؟ جائز الاستتار۔ کون سے صیغہ؟ واحد غائب کا صیغہ ہو، چاہے مذکر کا ہو یا مؤنث کا ہو، چاہے وہ ماضی کا ہو یا مضارع کا۔ تو یہ 4 صیغے بن گئے، واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم 2، واحد مؤنث غائب فعل ماضی معلوم، واحد مؤنث غائب فعل مضارع معلوم۔ تو ان کا اب قاعدہ کیا ہے؟ ان کا قاعدہ یہ ہے کہ ہو صیغہ واحد غائب کا، اب یہ عام ہے، چاہے مذکر غائب کا ہو، مؤنث غائب کا ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا جی۔ جی ذوالفقار صاحب، وہ میرا آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آ رہی۔ اچھا، تو ہو صیغہ واحد غائب کا، اب چاہے وہ جو صیغہ ہے نا واحد مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، واحد غائب کا جو صیغہ ہے، چاہے مؤنث ہو یا مذکر ہو، ماضی کا ہو، مضارع کا ہو، اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر وہ صیغہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا جو فاعل ہوگا نا وہ اس میں ظاہر ہوگا، اس کا فاعل کیا ہوگا؟ اس میں ظاہر ہوگا۔ اگر واحد غائب کا صیغہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا جو فاعل ہوگا وہ اس میں ظاہر ہوگا، یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں۔
اچھا جی بس تو اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جاء زیدن، میرے پاس جاءنی زیدن کہ میرے پاس زید آیا۔ اب میں یوں نہیں کہوں گا جاءنی میرے پاس آیا، جب میرے پاس آیا بھائی کون آیا، تو ظاہر بات ہے کلام کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا نا، ٹھیک ہے نا جی۔ جی اور اسی جی طریقے سے پھر کیا ہوگا کہ اگر واحد غائب کا صیغہ چاہے مؤنث ہو، مذکر ہو، ماضی کا ہو، مضارع کا ہو، اگر واحد غائب کا صیغہ کلام کے درمیان میں آ جائے تو پھر اس کا جو ضمیر، اس کا جو فاعل ہوگا وہ ضمیر ہوگی۔ تو اب وہاں پر جو ہے نا اس کو جو عمل کرائیں گے، ہم ضمیر میں عمل کرائیں گے۔ اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ بھئی جیسے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، وجالس علی الکرسی، اور وہ جو ہے نا کرسی پر بیٹھا، ٹھیک ہے جی۔ اکل الطعام فی غرفتی، میرے کمرے میں اس نے کھانا کھایا۔ اب دیکھو نا یہاں پر اس نے، میں زید کا ذکر نہیں کر رہا، تو اکالا کلام کے درمیان میں آ رہا ہے تو ہم اس کو ضمیر میں عمل کرا رہے ہیں۔ سمجھ میں ٹھیک آ ہے رہی ہے بات جی ذوالفقار صاحب؟ ٹھیک ہے، سمجھ گیا ہاں سمجھ گیا۔ ہاں، تو اسی طریقے سے پھر اب آپ یہ سمجھ میں بات آپ کو آ گئی کہ بھائی جو بھی ضمیر، جو بھی واحد غائب کا صیغہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کو ہم اس میں ظاہر میں عمل کرائیں گے، یعنی اس کا فاعل اس میں ظاہر فائل ہوگا۔ کا اور کلام کے درمیان میں ہوگا نا تو اس کو وہ جو ہے نا پھر کیا ہوگا کہ اس میں اس کو ہم ضمیر میں عمل کرائیں گے، فائل ٹھیک ضمیر ہے جی۔ ہوگا۔ تو اس کا فاعل جو ہے نا ضمیر ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ بالکل سمجھ گئے اچھی طرح۔ جی ہاں جی۔ اچھا جی، اب ذرا دیکھو کہ زارابا، یہ جو زارابا ہے نا، یہ جی زارابا جو ہے اس کا یہ زارابا جو ہے یہ واحد غائب کا صیغہ ہے۔ جی اب اس میں اس کا فاعل جو ہے نا، اب چونکہ یہاں پر یہ نہ کلام کے شروع میں ہے نہ کچھ اور چیز ہے، بالفرض ہم نے زارابا کہا، بالفرض نا، جب ہم نے زارابا کہا تو اب جی زارابا ہم نے کہا تو اب یہ نہ تو ہم نے اس کو کلام کے شروع میں ذکر کیا ہے نہ کلام کے بعد ذکر کیا گیا ہے، ہاں جی تو ہم اس کے بارے میں یوں کہیں گے کہ یہ واحد غائب کا صیغہ ہے، اور اس کا قانون یہ ہے کہ اگر یہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اور اگر یہ کلام کے درمیان میں ہوگا تو پھر اس کا فاعل ضمیر ہوگا، اور اس کا مرجع پیچھے ضرور ہوگا، اس کے مرجع کا ذکر پیچھے ضرور ہوگا۔ میں آپ سے ابھی یہ چیز پوچھنے والا ہوں، یہ چیز میں سارے بیان کروں گا، فعل ماضی کے صیغوں کا، سارے فاعلوں کا میں ذکر کروں گا، تو اس میں جو ہے نا آپ نے تھوڑا توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ جی تو زارابا جو ہے نا، زارابا کے بارے میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی زارابا صیغہ واحد مذکر غائب جو ہے اس کا فاعل کیا ہوتا ہے یا کون ہوتا ہے، تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ بھئی یہ صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، اور واحد غائب کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ صیغہ کلام کے شروع میں ہو تو پھر اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور اگر جو ہے وہ کلام کے درمیان میں ہو یا کلام کے آخر میں ہو تو پھر اس کا فاعل اس میں ضمیر ہوتا ہے، اور اس ضمیر کا مرجع، اس ضمیر کے مرجع کا پیچھے ضرور ذکر ہوتا ہے، صحیح ٹھیک ہے جی۔ اور ضربا میں الف ضمیر ہے، ضربو میں واو ضمیر ہے، ضربت یہ بھی واحد غائب کا صیغہ ہے، جو طرح میں نے پہلے ذکر کیا کہ بھئی اگر یہ کلام کے شروع میں ہوگا تو اس کا فاعل اس میں ظاہر ہوگا، اگر یہ کلام کے درمیان میں ہوگا تو پھر اس کا فاعل جو ہے نا وہ اس میں ضمیر ہوگا، اور اس ضمیر کا جو مرجع ہے پیچھے ضرور مذکور ہوگا۔ ضربتا میں الف ضمیر ہے، ضربنا میں نا ضمیر ہے، ضربتا میں تا ضمیر ہے، ضربتما میں تما ضمیر ہے، ضربتم میں تم ضمیر ہے، ویسے تم تو نہیں ہے، تا ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اسی طریقے سے ضربتن میں تن ضمیر ہے، ضربتو میں تو ضمیر ہے، ضربنا میں نا ضمیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا کہ فعل ماضی کے دو صیغوں میں ضمیر مستتر ہوتی ہے لیکن جائز الاستتار۔ کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ دو صیغوں میں ہوتی ہے لیکن جائز الاستتار۔ جائز استطار، دو ہاں، صیغوں میں۔
دو दो सीगों सीगों में में। कौन सी? वाहिद मुजक्कर गायब और वाहिद मुजक्कर गायब वाहिद और वाहिद वाहिद मुअन्नस मुअन्नस गायब। गायब। ठीक हो गया जी, यहाँ तक ये बात समझ में आ गई। जी जी बाकी सीगों में कौन सी ज़मीर होती है? बाकी सीगों में ज़मीर बारिज़ होती है। यानी आप यूं भी कह सकते हैं कि जो फ़ेल माजी की जो गर्दान है, फ़ेल माजी की गर्दान में दो सीगों में जो फ़ाइल जो ज़मीर है वो मुस्ततर है, वो लेकिन जायज़ुल इस्तितार 12 सीगों में ज़मीर बारिज़ होती है। 12 सीगों में ज़मीर क्या होती है? ज़मीर बारिज़ होती है। अब हम आते हैं ज़रा फ़ेल मुदारे पर। ये फ़ेल माजी मजहूल वैसे वैसे बन गई, फ़ेल मुदारे मजहूल पर आते हैं, मालूम पर आते हैं। देखो यदरिबु, अब ये जो यदरिबु है वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, इसके बारे में भी वही कानून के अगर कलाम के शुरू में होगा तो फिर इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा, कलाम के दरमियान में होगा तो फिर इसका फ़ाइल इसमें ज़मीर होगा। यदरिबान में अलिफ ज़मीर है, यदरिबून में वाव ज़मीर है, तदरिबु वाहिद मुअन्नस गायब का सीगा है, इसका भी वही कानून कलाम के शुरू में होगा तो इसका फ़ाइल इसमें ज़ाहिर होगा, कलाम के दरमियान में होगा तो फिर इसका फ़ाइल इसमें ज़मीर होगा। तदरिबान में अलिफ ज़मीर है, तदरिबन में नून ज़मीर है। ये जो तदरिबु है ना, तदरिबु जो जमा वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा है, इसमें ज़मीर हमेशा मुस्ततर होती है, लेकिन ये वाजिबुल इस्तितार है। ये क्या है? वाजिबुल इस्तितार। वाजिबुल इस्तितार। हाँ, यानी इसमें हमेशा जो ज़मीर होगी वो मुस्ततर होगी फ़ाइल बस। फिर सवाल पैदा होता है, सवाल ये पैदा वाहिद होता है, मुतकल्लिम का बोल रहे थे आप? वाहिद मुज़क्कर मुखातब। वाहिद मुज़क्कर मुखातब, ठीक है सर आप। फिर सवाल ये पैदा होता है, उसने कहा जी हम आपको एक मिसाल दिखाते हैं कि वहाँ पर ज़मीर आई है इसके बाद। तो जैसे देखो कि या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता, आइए ना? अंता तो ये दूसरी ज़मीर आ गई ना, अंत किसके लिए आया है? ये आदम अलैहिस्सलाम के लिए आया और ये आगे मरफू मुनफसिल आ गई ना। नहीं है ना, मरफू मुनफसिल, मनफू मुनफसिल का जिक्र करने की जरूरत भी नहीं है ना। जो उस्कुन में ए आदम तू और तेरी अच्छा ज़ौजा जो है उसकुन वो के बाद, जन्नत में। हाँ उसकुन के बाद आ गया, उसकुन उस्कुन अमर के आ गया बाद ना। आई है ना, उस्कुन हाँ, के उसकुन बाद आई अमर आ है गया। ना। जी जी हालांकि जी उस्कुन में जो ज़मीर है वो अंत वाजिबुल इस्तितार है। ठीक, लेकिन है तो अच्छा ये अमर का सीगा ना। हाँ, तो अमर का सीगा वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा, यानी माजी के अलावा वाहिद मुज़क्कर मुखातब का जो सीगा है ना, चाहे वो फेल जहद का हो, चाहे वो जो है ना लाए नफी जिन्स उसका हो, क्या कहते हैं, फेल नफी बलन का हो, और चाहे जी फेल मुस्तक़बिल मनफी मालूम का हो, नहीं का कोई भी हो, हो। कोई भी हो वाहिद मुज़क्कर मुखातब का सीगा माजी के अलावा, तो ठीक है उसमें जो ज़मीर होती है वो वाजिबुल इस्तितार होती है। ठीक है वाजिबुल ठीक। इस्तितार, वाजिबुल इस्तितार होती है। क्या होती है? वाजिबुल वाजिबुल। वाजिबुल इस्तितार। इस्तितार, हाँ, तो उसको अब देखो छुपाना कि या, वाजिब है। हाँ, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता। तो अब जी अंत व ज़ौजुकल जन्नत में देखो कि भाई इसका माना क्या है कि ए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, यानी अल्लाह तबारक व तआला फरमाए कि ए आदम तू और तेरी ज़ौजा, जी ठीक है ना जी। ये तो हाँ, तू वाला माना जो है ये तो उस्कुन में समझ में आ रही है, लाजमी उस्कुन आ से गया। समझ में आ रहा है ना। आ रहा है। तो जी जी अब इसका जवाब ये है कि भाई याद रखें आप कि जब भी वो सीगा कि जिसमें ज़मीर वाजिबुल इस्तितार होती है, तो अगर उसके बाद ज़मीर आ जाए, मतलब ये कि उस जैसी ज़मीर जो उसमें पोशीदा है, वही ज़मीर अगर बाहर आ जाए तो वो जो ज़मीर है ना वो पहली ज़मीर के लिए यानी इस फाइल के लिए वो ज़मीर ताकीद बनती है। क्या बनती है? ताकीद 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 बन, बनती बनती है। नहीं समझ में आई बात? समझ गया समझ ताकीद गया। आगी बनती, हाँ, आगी वो उसकी ताकीद बनती है। बात समझ में आई कि नहीं? तो है। अब जी जी या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नत में जो उस्कुन का जो फाइल है वो अंत है, हम उसको क्या करेंगे कि उसको मुअक्कद बना देंगे और इसको कहेंगे ताकीद बराए मुअक्कद। मुअक्कद अपनी ताकीद से मिलकर फाइल हो जाएगा उस्कुन का। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ गया सर। हाँ, तो उस्कुन की तरकीब क्या कैसे करेंगे हम? उस्कुन की तरकीब हम यूं करेंगे,
آپ کو یہ اسکن سیگا واحد مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم، اس میں ضمیر ان میں بھی انت انتا کی ضمیر آ گئی نا، اور انتا الگ ہی آ گیا، تو انتا جو ہے اس کا تاکید بنے گی، اور جو اس کو ان میں ضمیر موقع ہو ہاں جائے گی۔ اسکن میں مؤکد، اور آگے جو انت ہے نا یہ بن جائے گا معطوف علیہ، واو حرف عطف، زوج کا جو ہے نا کیا ہے کہ یہ بن جائے گا معطوف، معطوف اور معطوف علیہ اور معطوف مل کر یہ تاکید ہو جائے گا انت کا، انت موقد اپنے تاکید سے مل کر یہ پھر کیا بن جائے گا، فاعل بن جائے گا فعل کا، کیونکہ بھئی تو اور تیری بیوی رہیں، تو مطلب کیا ہوا کہ دیکھو کہ یہاں پر زوج جو کل چونکہ ہم نے اس کو تاکید کب لائی جاتی ہے، یعنی کہ تاکید تب لائی جاتی ہے کہ جب اس کو آگے جب اس کا کوئی اس کا عطف ڈالنا مقصد ہو، جب عطف ڈالنا مقصد ہو تب تاکید لائی جاتی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں جیسے یہ دیکھو میں تو یوں اور کہوں تیری میں یوں کہوں کہ اذهب انا و زید، کہ بھئی میں اور زید چلے گئے، جی اذهب انا و وزید زید، واضح۔ اب دیکھو اذهب انا و زید، تو بھئی میں اور زید چلے گئے، بھئی بالفرض میں کہوں کہ بھئی میں اور زید چلے گئے، تو اس کی ہم کیسے کریں گے، ہم کون سا صیغہ ذکر کریں گے، سمجھ آئی بات؟ اس کا جی صیغہ تو یہ ذکر کرنا پڑے گا نا، اذهب انا و زید، کہ میں اور زید چلے گئے، ہاں میں جی اور زید مطلب یہ کہ دیکھو نا اب یہاں پر اذهب یہ فعل ہے، اس میں آنا فعل جو آ گیا، ضمیر ہوگا، آنا جو ضمیر ہوگا وہ مؤکد ہوگا، آنا موقع ہوگا، پھر دوسرا آنا جو ہے معطوف علیہ، زید المعطوف، معطوف علیہ مل کر پھر یہ فاعل بن جائیں گے، تاکید ہوگا، تاکید ہو جائے گی اس کی، اور پھر تاکید اور موقع اور تاکید مل کر یہ اس کی فاعل بن اس کا جائے گی۔ فائل بن جائیں گے۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، جی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جہاں تک سمجھ گیا ٹھیک ہے بالکل حضرت، صحیح۔ الحمدللہ۔ اب واحد مذکر مخاطب میں ضمیر کون سی ہوتی ہے؟ واجب الاستتار، واجب الاستطار، ٹھیک ہے جی۔ اور اگر ہم ٹھیک سے کوئی پوچھے بھی صحیح، اگر ہم سے کوئی پوچھے بھی صحیح کہ بھئی یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، تو یہاں پر جو ہے یہ ضمیر تو بھئی آئیے نکل کر آئیے، تو ہم اس کے کہیں گے کہ بھئی جب عطف ڈالنا مقصد ہو تو پھر اس کی تاکید ذکر کی جاتی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب اچھا، عطف ڈالنا مقصد ہو، جب عطف ڈالنا مقصد ہو تاکید تب لائی جاتی ہے، اگر عطف ڈالنا مقصد نہیں ہوگا تو پھر جو ہے نا کیا ہے کہ ہم جو ہے نا اس کو نہیں کریں گے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس کی تاکید ذکر نہیں کریں گے، تاکید تب ذکر کی جاتی ہے کہ جب ہم عطف ڈالیں، سمجھے اس میں بات؟ ویسے بھی اس میں سوال نکل آتا ہے نا، یا آدم اسکن، یا آدم رہو، کون ہاں کون رہیں جی؟ تو اور تیری نہیں زوجہ۔ نہیں نہیں نہیں، وہ تو اس کن تو جو ہے نا واحد مخاطب کا صیغہ ہے نا، وہ تو ہاں جی، ڈائریکٹ جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام کو خطاب ہے نا، جی اچھا اچھا، اس میں ہاں سوال ہی یہ پیدا نہیں ہوتا، اس میں تو سوال سوال پیدا پیدا نہیں ہونے کی، ہوتا، ہاں جی سوال نہیں پیدا ہونے حضرت، کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ صحیح صحیح۔ تاکید تو اس کو تو سیگا ہے امر کا صرف حضرت آدم کو، مگر تاکید دونوں کے واسطے ہے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت آپ حوا یہی علیہ۔ نہ سمجھے کہ میں اکیلے نہ رہنا ہے، پہلے ہی جی ہاں جی تاکید جی کرنا۔ جی جی ٹھیک ہو گیا جی۔ اب جی اب حضرت، جو ہے نا آپ نے فعل مضارع کے جو سیگے پڑھے آپ نے، تو جو واحد جو فعل مضارع کا جو پہلا سیگا ہے اس میں وہ واجب، وہ جائز الاستطار ہے، تو جائز الاستطاعت، ٹھیک ہے حضرت۔ دوسرا جو سیگا ہے وہ کون سا ہے؟ وہ ہے یعنی آپ یوں کہ یضربان یضربون، دو ہو گئے، یہ جو ہے نا اس میں تدریب، ضمیر بارز، ٹھیک ہے جی۔ جی تضرب میں ضمیر جائز الاستطار، جائز الاستطار، ٹھیک ہے جی۔ اس کے جی بعد پھر آگے چلو، تدربان اور تدربن میں ضمیر بارز، بارش، تدربوں میں ضمیر واجب الاستطار، واجب ٹھیک ہے جی۔ الاستطاعت، کس میں سے؟ تدربان تدربون میں ضمیر بارز، تدربین جی میں ضمیر بارز، تدربان میں ضمیر بارز، تدربن میں ضمیر بارز، اضرب اور نضرب میں جو ضمیر ہے نا یہ واجب الاستطار ہے، واجب اضرب الاستطاعت، میں ہمیشہ جو ضمیر ہوگی وہ آنا مستتر ہوگی، یہ ہمیشہ سفیان ہوگا۔ صاحب۔ جی۔ حضرت جو مؤنث کا ہے اور مذکر کا ہے غائب کا، ہاں جیسے کہ مثال یضربو اور تضریبو میں یہ جائز الاستطار ہے، ہاں اور جو مخاطب کے ہے ایک ہی سیگا رہا مخاطب کا جو مرد کے واسطے ہے، وہ ہے واحد واجب مذکر مخاطب، جی واحد مذکر مخاطب، ہاں، واحد مذکر مخاطب کا اس میں واجب الاستطار ہے، اور جیسے واحد متکلم کا اور جمع متکلم کا اس میں بھی واجب الاستطار ہے، ہاں ٹھیک ہے سر، ٹوٹل 5 کا ہو گیا قاعدہ۔
ہاں ٹوٹل جو کیا کہتے ہیں اس کو فعل مضارع کی جو گردان ہے اس میں سے آپ 5 سیغے نکال دیں، 14 سیغے ہیں نا، 5 جی حضرت مرفوع سیغے نکال دیں گے 5 میں سے آپ نہیں، فی الحال آپ 5 نکالیں تو مطلب یہ ہے کہ 9 میں ضمیر بارز، ہاں، جی 9 میں ضمیر بارز، پھر بارش بچ اور گئے 5 میں 5، مستتر، 5 5 میں سے 2 میں واجب جائز الاستتار، 3 میں واجب الاستتار، واجب الاستر، ہاں ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ ٹھیک ہو گیا جی۔ جی جی حضرت بالکل صحیح۔ اب ذرا اس کے علاوہ اور بھی ہے ایک سیگا، کون سا ہاں سیگا ہے حضرت اس کے واحد علاوہ؟ مؤنث کا، واحد اس کے مؤنث مخاطب سیغہ صرف کے، نہیں 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 نہیں، اس کے ہاں جی، علاوہ جو ہے نا اسم تفضیل، اسم اچھا، اس میں تفضیل جو واحد مذکر ہے نا ہاں اس جی، میں ہمیشہ جو فاعل ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اس کا فاعل ہوگا۔ جی حضرت زید افضل القوم، ہم یوں نہیں کہیں گے افضل زید القوم، نہ، زید افضل القوم، یعنی اس کا مرجع ہمیشہ پیچھے ذکر ہوگا۔ سر اس کا کیا بولا؟ میرا آواز نہیں آئی میرے، جو اس میں تفضیل ہے نا، اس میں تفضیل، ہاں جی، اس میں تفضیل کا جو واحد مذکر کا صیغہ ہے جی، اس میں بھی جو ضمیر ہوگی نا وہ واجب الاستتار ہوگی، اس کا جو فاعل ہوگا وہ ہمیشہ ضمیر ہوتی ہے، اس میں ظاہر کبھی نہیں آتا، کیونکہ جو بولا جاتا ہے نا وہ یوں زید افضل القوم بولا جاتا ہے، یہ نہیں کہا جاتا کہ افضل زید القوم، ٹھیک ہے نا جی، جی جی، بات سمجھ میں؟ زید زید افضل من امر، نہیں سمجھ میں بات؟ تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی بات کہ اس میں اس کی تفضیل بھی یہ ضمیر راجی ہوگی پیچھے، ہاں، راجی سمجھ میں آئی بات یہاں تک؟ جی جی جی، حضرت یہ بھی حضرت واجب الاستطار ہے، ہاں یہ بھی واجب الاستطار ہے ہاں اس پہ تفصیل بعد مذکر ہمیشہ ہوگا، جی، ٹھیک ہو گیا اور جی۔ اس میں مونس ہونا نہیں ہے نا، اس میں مذکر یا مونس بھی ہوگا، ہاں مؤنث بھی ہوگا، اس میں تفضیل مؤنث بھی ہوگا، ضربا، ہاں اس کا بھی ایسے ہی ہوگا، ہاں اس کا بھی ایسے ہی ہوگا، مطلب دونوں ہی ٹھیک ہوگا ہے نا، نا جی۔ واحد مذکر اور واحد مونس، الہند فضلا من زینب، ٹھیک ماشاء ہے نا اللہ ٹھیک ہے، جی، ہند جو ہے نا وہ زیادہ فضیلت والی ہے کس سے؟ زینب سے، زینب سے، جی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہے؟ جی بالکل صحیح، الحمدللہ ہاں جی، افتخار عمر صاحب، پھر سے بولیے حضرت جی آ رہی ہے، افتخار عمر صاحب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ اچھا جی، حسن رضا بھائی خاموش بیٹھے ہیں، تو یہ تو یہاں تک بات ختم ہو گئی، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم ذرا اب قانون کی طرف چلتے ہیں، تو ابھی مطلب یہ کہ اس میں کوئی اور مزید کوئی بات ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، ویسے تو جو میں نے باتیں آپ کو سمجھانی تھی وہ تقریباً آ گئی۔ یہ سر حضرت اب ماضی کے جو 2 سیغے ہیں ان میں تو جائز الاستطار ہی ہوگے نا، ہاں جائز جائز ہے الاستطار، بس، اس میں ماضی میں واجب الاستطار کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں، صرف جائز الاستطار ہی ہے، تو جائز الاستطار ہی ہے، اس کے علاوہ فعل مضارع کا ہو گیا یا اس میں تفضیل ہو گیا یا کوئی بھی اس میں پہلے جو 2 ہیں ہاں مذکر غائب کا مؤنث غائب کا، یعنی واحد مؤنث ذکر غائب واحد مؤنث غائب، اس میں تفضیل واحد مذکر غائب واحد مؤنث غائب، اس میں ہے جائز واجب استطار، الاستطار، جی جی ہاں جی ہاں، نہیں، اس میں جائز الاستطار ہوگی نا، جائز الاستطار۔ ہاں، اچھا جی، اب واجب ذرا ہم الاستطار قانون 3 پڑھتے ہیں قسم ہے، آگے، اب ہم ذرا حضرت ایک سوال ہے ہاں حضرت، یہ اس میں تفضیل ہے جو شبہ فعل ہے نا، اس میں تفضیل شبہ فعل ہے، جی شبہ جی، فعل ہے نا حضرت، سر اس میں تو اب تفضیل میں اچھا واجب الاستطار، ہاں واحد مذکر، یہ پھر حاضر کے اس میں آ جاتا ہے نا، نہیں نہیں اس میں حاضر میں تو تفضیل نہیں آتا یہ تو غائب بھی تو نہیں ہوتا نا اس میں تفضیل، ہاں غائب بھی نہیں ہوتا نا، یہ غائب بھی نہیں ہوتا نا، اس میں غائب اور حاضر کی بات ہی نہیں ہے نا، ہاں وہ بات ہی نہیں، کیونکہ اس میں اشتباہ آ رہا تھا نا تھوڑا سا کہ ہاں مدارے کا جو واحد مذکر کا ہے اور واحد مؤنث کا ہے وہ تو جائز الاستطار ہے، اور ہاں تادرب وہ تو حاضر کا صیغہ وہ ہے واجب الاستطار، اور یہاں پر یہ حاضر کا نہیں ہے، نہ یہ غائب کا ہے، اور جی ہاں جی ہاں اس جی، میں واجب الاستطار آ رہی ہے۔ چلے جی، اب ذرا یہ پڑھیے ذوالفقار صاحب، نفی معلوم موجود موقد بلند ناصب بنانے کا طریقہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نہیں لن یضربا، لن ہاں یضربا اصل میں لن یضربا تھا، نون ہاں اور یا دونوں قریب المخرج
ہوئے، کلی بر مخرج جمع جمع ہوئے ہوئے تو نون کو یا کیا اور پھر یا کو یا میں ادغام کیا تو لن یضربا سے لن یضربا ہو گیا، ہاں لن یضربا لن یضربا الآخر کو ہاں بس یہ ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہو گیا، بس ہمارا یہ مقصد تھا۔ اب یہ نون کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کیا گیا تو نہیں یضربا ہوا۔ تو جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ نے نون کو یا کر کے یا کو یا میں ادغام کیوں کیا؟ آپ کے پاس کوئی قانون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس قانون ہے، یہ قانون ہے، یہ پڑھیے۔ ہاں یہ پڑھیے ذوالفقار صاحب، قانون کا نام یہ والا، ہاں ہاں اس حروف قانون جر کا معلوم نام والا ہے قانون۔ یرملون والا قانون، ہاں ٹھیک ہے جی۔ خلاصہ قانون یہ ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین اگر حروف یرملون سے پہلے واقع ہوں اور وہ ہاں کلموں اور دو کلموں میں سے ہوں تو نون تنوین اور نون ساکن کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز اور جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب اور ضروری ہے، اور نون متحرک کو حروف یرملون کی جنس کرنا جائز اور جنس کو جنس میں ادغام کرنا جائز ہے۔ پھر یہ ادغام حرف یمون میں غنہ کے ساتھ اور حرف لام اور را میں بغیر غنہ کے ساتھ ہوگا۔ ہاں اب فوائد پڑھیے، یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی نا میرے خیال میں؟ ہاں جی، یہ تو قرات میں بھی اس میں ہے نا، ہاں چلے پڑھیے پڑھیے۔ غنہ کرنا۔ یہ ہے وہ فوائد، حروف۔ فائدہ نمبر 1، حروف یرملون سے مراد یا، را، میم، لام، واو اور نون ہیں۔ ہاں حکم، اس بالکل قانون کے 2 حکم۔ نمبر 1، نون ساکن اور نون تنوین کو حروف میرے خیال میں ان کا نیٹ کا مسئلہ ہے۔ ہوگی سکرین، اچھا آگے تو اعتراضی مثال جنات آپ کی آواز کٹ گئی تھی، آپ دوبارہ سے حکم سے پڑھیں۔ جی حکم، اس قانون کے 2 حکم ہیں۔ نون ساکن اور نون تنوین کو حروف یرملون کی جنس کرنا اور جنس کو جنس میں ادغام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ نمبر 5، شرائط، اس حکم کی 2 شرطیں ہیں، وجودی و ناقص۔ شرط نمبر 1، نون ساکن اور نون تنوین حروف یرملون سے پہلے واقع ہوں۔ احترازی مثال جنات تجری من تحتها الانہار، ہاں کیونکہ یہاں نون ساکن اور نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف نہیں، ہاں تو اس لیے ہم یہاں پر جو ہے نا کیا ہے کہ جنس نہیں کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ جنس نہیں کریں ہاں گے۔ دوسری شرط شرط، نمبر 2 کلموں میں ہو۔ احترازی مثال کنوان، کیونکہ یہاں ایک ہی کلمے میں ہے، ہاں تو اس لیے نہیں ہوگا، اس لیے نہیں ہوگا۔ یہ قانون یہاں جاری نہیں ہوگا۔ مطابقی مثال، مطابقی مثالیں، نون ساکن کی مثالیں یا کی مثال جیسے لن یضربا جو اصل میں لن یضربا تھا، اب نون ساکن حروف یرملون کے حرف یا سے پہلے ہے تو نون کو یا کر دیا اور یا کو یا میں غنہ کے ساتھ ادغام کر دیا تو لن یضربا سے لن یضربا ہو گیا۔ ہاں را کی مثال جیسے من ربہم جو اصل میں من ربہم تھا، اب یہاں نون ساکن حروف یرملون کے حرف لام سے پہلے ہے تو نون کو را کر دیا اور را کو را میں بغیر غنہ کے ادغام کر دیا تو من ربہم سے من ربہم ہو گیا۔ میم کی مثال جیسے من اور ما، من مائن جو اصل میں من مائن تھا۔ لام کی مثال من لدنا جو اصل میں من لدنا تھا۔ واو کی مثال جیسے من ورائہم جو اصل میں من ورائہم تھا۔ نون کی مثال جیسے من نبی جو اصل میں من نبیین تھا۔ نون تنوین کی مثال نے، اچھا یا کی مثال جیسے دافقین یخرجو جو اصل میں دافقن یخرج تھا۔ را کی مثال جیسے غفور الرحیم جو اصل میں غفور رحیم تھا۔ میم کی مثال جیسے رسول من اللہ جو اصل میں رسول من اللہ تھا۔ لام کی مثال جیسے رجال لا تلہیہم میں جو اصل میں رجال لا تلہیہم تھا۔ واو کی مثال جیسے من جوع و آمنہم جو اصل میں من جوع و آمنہم من تھا۔ نون کی مثال جیسے عاملات ناصبہ جو اصل میں عاملات ناصبۃ تھا۔ حکم نمبر 2، نون متحرک کو
حروف یرملون کی جنس کرنا اور جنس کو جنس میں ادغام کرنا جائز ہے۔ اس حکم کی بھی 2 شرطیں ہیں، وجودی اور ناقص۔ شرط نمبر 1، نون متحرک حروف یرملون سے پہلے ہو، اعتراضی مثال ان الذین کفروا، کیونکہ یہاں حروف یرملون سے پہلے نہیں۔ شرط نمبر 2، دو کلموں میں ہو، اعتراضی مثال بنیان، کیونکہ یہاں ایک کلمہ ہے۔ آگے 6 مطابقی مثالیں ان الذین لا یرجون، جو اصل میں ان الذین لا یرجون تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں سمجھ میں آئے گی بات کہ نہیں؟ ہاں جی سمجھ گئے۔ ہاں اور مزید اور کوئی چیز آگے چلیں؟ اتنا کافی ہے، لمبا نہیں یہ ہے۔ آگے تھوڑا لمبا قانون ہے، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ لیں، یہ تھوڑا لمبا قانون ہے، سمجھ میں آئی بات؟ وہ بھی تو لمبا ہے، 13 بھی لمبا ہے، وہ اتنا کافی ہے۔ ہاں اتنا کافی ہے۔ ہاں جی 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 مزید کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو، ہمارے احمد حسن رضا بھائی خاموش بیٹھے ہیں،